अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत जो पीके देख रहे हैं, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुबल्लिग हैं, दानिशवर हैं और करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में इनके तालिब इल्म मौजूद हैं आज भी। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी सोरा भाई शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। इंजीनियर साहब गुज़श्ता ईद मुबारक हो सर आपको। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, खैर मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, आमीन। इंजीनियर साहब पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल है डिसाइसिव मूवमेंट पे खड़ा है। अगर अल्लाह ताला ने कोई मेहरबानी फरमाई तो हम इंशाअल्लाह ताला किनारे लग जाएंगे, वरना ज्यादातर चांसेस तो तबाही के नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर एफआईआर क्यों करवाई? एफआईआर तो बेसिकली रिलीजियस लोगों की तरफ से करवाएगी। मैं इसको कोई उसके किसी किस्म से कोई पॉलिटिकल इशू के साथ रिलेट करना दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि मेरे पास शवाहिद नहीं है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि मेरे पास दूसरी तरफ के भी शवाहिद नहीं है कि मैं उसका इनकार भी कर सकूं। फिर वक्त जो जाहिर पे फतवा नजर आ रहा है वो तो यही है कि चंद दहशतगर्द किस्म के उलमा ने जो माजी करीब में आर्मी चीफ को, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और चीफ जस्टिस को भी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करके उनके कत्ल के फतवे जारी कर चुके थे। अब उन्होंने मजीद मुझे भी उस लिस्ट में ऐड कर दिया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। इंजीनियर साहब एक तासुर मौजूद है कि जिन शख्सियात ने आपके ऊपर एफआईआर करवाई है बुनियादी तौर पर वो किसी के कहने पर करवाते हैं, उनकी अपनी सोच कोई नहीं है, ये तासुर ठीक है? मेरा ख्याल है वो इतने अकल से आ रही है कि वो किसी के कहने पे भी कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जो एक कॉमन सेंस है ना, वो भी उनके अंदर मौजूद नहीं है। वरना मुझे बताइए, इस वक्त जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी है और मेरे साथ की कीमत रखी है 5 लाख रुपए, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी गाजी उठे और ये काम कर दे, तो पाकिस्तान का कोई इदारा, पाकिस्तान की स्टेट, ना गवर्नमेंट और ना अपोजिशन ये अफोर्ड कर सकती है कि जब एफएटीएफ की तलवार मुसलसल हमारे ऊपर लटकी हुई है, इस किस्म के बयानात वो उनसे दिलवाते। अगर उन्हें कोई काम करवाना होता तो ज्यादा से ज्यादा ये करते कि कोई एफआईआर कटवा देते। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना जी, जी ये तो मुझे वाज़ेह बता रही है कि इस तरह की स्टेटमेंट तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, उनके अपने हाथ में भी तो लाठी होती है, उनके अपने हाथ में भी तो डंडा होता है, खुद क्यों नहीं उठते? और कोई गाजी किधर से आता है? जाहिर है कि ये उलमा जो है जब जिहाद करते रहे तो लोगों के बच्चे मरवाते रहे। इसी तरीके से जब ये प्रोटेस्ट की सियासत शुरू करते हैं, धरनों की, उस वक्त भी लोगों के बच्चे मरवाते हैं। अपने बच्चे तो इनके याशी कर रहे हैं। आप इनसे इनका सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं तो आप हैरान होंगे कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चंदों के ऊपर ही है। डिक्लेयर्ड तनख्वाह इनकी 15-20 हजार रुपए होती है, लेकिन ये लोग रोजाना का 15-20 हजार रुपया वैसे ही खर्च कर देते हैं आम हालत में। तो जाहिर है कि ये हमारी आवाम की इग्नोरेंस का फायदा ये लोग उठाते हैं। अल्लाह ताला इनके शर से इस उम्मत को और हमारी पाकिस्तानी कौम को महफूज करे। इंजीनियर साहब आपके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई आपको कॉल्स की गई हैं, आपको कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है? नहीं जी, मैं झूठ क्यों बोलूं। ना तो किसी आलिम की जानिब से, ना उनके किसी फॉलोअर की जानिब से मुझे कोई धमकी डायरेक्टली मिली, और ना किसी रियासती इदारे की तरफ से। इंजी और मेरी तबीयत भी ऐसी नहीं कि मैं किसी की धमकी सुन सकूं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उसको बयान कर देता। तो ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। मैंने अपने आप को काफी रिजर्व रखा हुआ है। मेरे साथ बात करते हुए लोग बीसियों दफा सोचते हैं, फिर सोच समझ के बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। मैं 1 रुपए का मोहताज नहीं हूं इस सिस्टम का। हाँ, मैंने अपनी जेब से जरूर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पैसे लगाए हैं और लगाता हूं। अल्लाह के फजल से मैं 1 रुपए का भी रवादार नहीं हूं। ना कोई मेरी चंदा बुक है, ना ही कोई सियासी जमात है, ना कोई मजहबी जमात है, ना मस्जिद है, ना मदरसा है। बल्कि हम इन्हीं मसाजिद में इन्हीं लोगों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझते हैं, इनको चंदा देने के कायल हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसा जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं किसी के दबाव में भी नहीं आता अल्लाह के फजल से। ये अलग बात है कि मेरी चूंकि बैकग्राउंड एक डिफेंस के इदारे के साथ है। मैं नेस्कॉम से ग्रेड 19 में रिटायर्ड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर था, वहां पे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे था। डॉक्टर समर मुबारक मान साहब, उसके बाद इरफान बर्नी साहब, इन बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो 15 साल की मेरी जॉब है वहां पे। फिर मैंने पेंशन मुझे ऑफर की गई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो आज भी मेरी दोस्तियां उन इदारों में। मेरे ख्याल है उन्हें मेरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए कोई ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। मुझसे डायरेक्ट भी आके बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी की जरूरत नहीं कि कोई इस किस्म की बात करे या मुझे इशारतन भी गाइड करने की कोशिश करे। इंजीनियर साहब आपकी एक पॉडकास्ट थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है। उस पॉडकास्ट के अंदर आप फरमा रहे हैं कि अब इमरान खान डिसाइड करेगा कि इस मुल्क का गद्दार कौन है और इस मुल्क का हमायती कौन है। अब सिर्फ खान डिसाइड करे। जी जी जी। उसके पीछे रीजन थी ना। बेसिकली मैंने ये एक रोना रोया था कि जब आप नैरेटिव इस तरह का डेवलप करते हैं और एक सियासी पार्टी को आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो मुहिबुल वतन है और बाकी सब के सब गद्दारे वतन है, तो फिर आप किसी को इस लेवल तक ऊपर ले जाते हैं कि कल को जब वो आपका साथ छोड़ता है तो अब लोग उसके साथ अटैच हैं। जाहिर है कि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, छोटी पर्सनैलिटी नहीं है। उनके साथ लोगों की जज्बाती एफिलिएशन भी है, क्रिकेट की वजह से भी है। उनको आपने हीरो बना के प्रेजेंट किया, यानी हमारी स्टैब्लिशमेंट में। और जब अब वो उनके पीछे से हटे हैं तो वो कोड़ा
جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جب جسے چاہتے تھے غدار وطن ڈکلیئر کر دیتے تھے، مولویوں کو چڑھا دیتے تھے ان کے اوپر، جوڈیشری کو چڑھا دیتے تھے، جو کچھ 90s کے اندر آپ کو پتا ہے بے نظیر بھٹو کو جن تکلیف سے گزرنا پڑا اور نواز شریف صاحب اعلی کار بنے. وہ بیچاری صبح کے وقت کراچی کی کورٹ میں ہوتی تھی تو شام کو انہوں نے اسلام آباد میں حاضری لگوانی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ مکافات عمل ہے، جو کچھ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس وقت کیا تھا. میں اس وقت بمشکل میرا خیال ہے 6 7ویں کا اسٹوڈنٹ ہوں گا جب 1988 میں وہ پاکستان آئی تھی، اور ہم بھی اس وقت یہ سمجھتے تھے یہ کوئی کافروں کی ایجنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس قوم کے مسیح ہیں. ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا تھا، آئی جی آئی بنی تھی، اور ہم بھی بڑے اینٹی پیپلز پارٹی نعرے لگایا کرتے تھے. وہ تو پھر جب ہمیں بعد میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا، سوشل ایتھکس کا اور اپنے ریلیجن کا صحیح تعارف ہوا تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا تھا. اور وہی کھلواڑ انہوں نے بعد میں اب عمران خان صاحب کے ذریعے ریپیٹ کیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ گیم الٹ گئی ہے. اچھا ایسی الٹی ہے کہ کل تک جو چال یہ دوسروں کے خلاف چلتے تھے نا، آج وہی چال ان کے اوپر الٹی پڑ گئی ہے. اب میرے خیال ہے ان کو جس تکلیف اور درد سے گزرنا پڑ رہا ہے تو انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے یہی تکلیف اور درد ان کے بڑوں نے پوری پاکستانی قوم کو، یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز کو، یہاں کے محب الوطن لوگوں کو دیا تھا. تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ اس کی تکلیف کتنی سخت ہوتی ہے. انجینئر صاحب، عمران خان کے خلاف ایک مولانا صاحب کو کھڑا کیا گیا، مفتی سعید صاحب کی میں بات چیت کر رہا ہوں، اور عدت، ان کی بیگم کی عدت کے حوالے سے کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی گئی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس وقت جب کہ یہ کنٹروورسی کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے تو مفتی سعید صاحب کی جو آڈیو کچھ عرصہ پہلے لیک ہوئی تھی تو میں نے تو اس وقت ہی اپنی ورڈک دے دی تھی کہ اگر مفتی سعید صاحب کو یہ پتا تھا تو اس پورے کے پورے سسٹم میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. اس وقت وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ اب اس وقت ان کا سامنے آنا میرا خیال ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی تو گواہی بھی عدالت میں قبول نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوگ ابن الوقت ہوتے ہیں، جب بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے تو اس وقت اس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب اس سسٹم سے الگ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے مجھے تو اس کی تحقیقات نہیں پتا، ہم نے تو ان کے کہنے پہ یہ بات مانی تھی. ایک جگہ یہ خود ہی بولتے ہیں کہ جی میں نے بشرا بی بی سے کنفرم کر لیا تھا کہ انہوں نے عدت جو ہے وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر ہی گزار لی تھی، تو ان کا پوچھ لینا وہ کہتے ہیں میں کافی سمجھتا ہوں. بعد میں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ بدل لی. اور شرعی اعتبار سے تو سورۃ البقرہ میں یہی ہے کہ عدت جو ہے وہ خامند کے گھر میں ہی، ایکس خامند کے گھر میں ہی پوری کی جائے. اور قرآن نے بالکل واضح کہا ہے کہ اس دوران وہ خامند اس عورت کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا. ہاں اپنی مرضی سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہے، اس کی اپنی مرضی، لیکن ظاہر ہے اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے لوگ دور دراز سے بیاہ کے لاتے تھے عورتوں کو، پھر نہ کوئی کمیونیکیشن چیزیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے کہ عدت وہ خامند کے گھر میں پوری کرے گی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ درست تھی اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس وقت نکاح کیا تھا، تو اب یہ سٹیٹمنٹ بدلنا تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل مفتی صحیح صاحب کو کرتا ہے. انجینئر صاحب، اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی؟ میرے خیال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تو پرانے شوق سے ہی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر پبلکلی سامنے آئے. اور میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہی گفتگو ہونی چاہیے. یعنی کافی امپروومنٹ مجھے نظر آئی ہے. یعنی وہ جو ایک کر و فر ہوا کرتا تھا نا، جس طرح آصف غفور صاحب جس طریقے سے ہینڈل کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، وہ کوئی سٹائل نہیں ہے صحافیوں سے بات کرنے. یہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی دیکھیں جب پرانے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں تو فوج کے ادارے کو تو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہے. جی یعنی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں باقیوں کی تو بات نہیں کرتا، کہ ان سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، اپنی غلطی کو علیحدگی میں یہ مان تو لیتے ہیں لیکن پبلکلی کبھی بھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، اور اپنے انہی فیصلوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں جو یہ کر چکے ہوتے ہیں. الگ میں بے شک یہ کچھ کریں، اور میں یعنی اس کو اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میں خود پرسنلی اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. انجینئر صاحب، ساتھ ساتھ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور جب آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تو آپ کافی غصے میں بھی آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، نہ ہی میں ملک سے باہر بھاگوں گا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں اور میں تمہاری قبروں کے اوپر جا کر وکٹری کا نشان بناؤں گا. آپ کو غصہ جی کیوں؟ جی 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 غصہ اس لیے چڑھا کہ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام میں ایک اکیلا شخص ہوں میں، جس کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد تمہارے سارے فرقوں کے مولویوں کے تمام یوٹیوب چینلز جمع کیے جائیں، ان کی ویورشپ جمع کی جائے، انٹرنیشنل سپیکرز بھی اٹھا لیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اٹھا لیں اور لوگوں کو ان سے بڑھ کر ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر وہ تم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، اور اس نے اس وقت فوج کی پالیٹکس میں انوالومنٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر کو پالنے کی مخالفت کی تھی جب ہمارے ریاستی اداروں نے ان سب لوگوں کو گود میں لیا تھا. یعنی میں 2012-13 کی بات کر رہا ہوں، میری اس وقت کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھیں میں کتنا دلیری سے بولتا تھا. آج تو لوگ بڑا فخریہ بول لیتے ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، اس وقت تو ان کی آنکھوں کے تارے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ ان قریب بھی تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے اور پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، یہ لوگ جیب کترے بھی بنیں گے، یہ لوگ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ بھی ہوں گے، یہ دوسری دہشت گرد تنظیموں کا اعلی کار بن کے پاکستان کی فوج کو، عوام کو، پولیس کو ماریں گے. اور وہ سب کچھ ہوا. تو مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ بجائے ان لوگوں کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی، جو شخص
بالکل آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں چلا جائے، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے لیے ایک چٹکی کا کام ہے CNN اور BBC کو انٹرویو دینا، جی جی اور انہوں نے رابطہ بھی کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری آواز کوئی، یعنی میں تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میری آواز ان سب جتنے بھی بڑے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اسٹیٹ کے اداروں میں، گورنمنٹ میں، ان سب سے زیادہ توانا ہے۔ یہ تو صرف وقتی لوگ ہیں، یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے ان کو کوئی جانے گا بھی نہیں۔ اس طریقے سے جب پرائم منسٹر شپ سے ہٹ جائیں گے ان کو کوئی جانے گا بھی نہیں، مر جائیں گے تو پیسے ہی نہیں، گمنامی میں انہوں نے چلے جانا ہے۔ لیکن میں تو ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے، اللہ کے فضل سے، اور چندے بٹور کے نہیں، اپنی جیب سے لگا کے، بالکل میں نے تو اپنی جاب کی قربانی دے دی اور ریٹائرمنٹ لے لی۔ میری اتنی ابھی سروس پڑی ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں میں 2017 میں گریڈ 19 میں تھا، تو آج میں نے کس گریڈ میں ہونا تھا اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے یہ سب کچھ چھوڑا اس لیے کہ یہ 2% کے لوگ، جو لوگ سکولوں سے بھاگے ہوئے تھے، ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسوں میں داخل کروا کے تو مولوی بنایا، اور آج یہ ہمارے اوپر سوار ہوں گے، بجائے یہ کہ میرے سال کی قیمت لگی ہے تو FIR ان لوگوں کے خلاف کاٹی جاتی، الٹا انہوں نے میرے خلاف کٹوا دی، جی اور میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے مجھے قادیانیوں کا ایجنٹ کہا۔ حالانکہ ہمارے جو سٹنگ اس وقت جوائنٹ چیف ہیں ساحر شمشاد مرزا، ان کے نام میں مرزا نہیں کسی کو نظر آ رہا، اور پھر میں 15 سال اس ادارے میں جاب کرتا ہوں جہاں پہ کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا، اور میں ان سارے فرقوں میں رہا ہوں، اس وقت کسی کو میرے نام میں مرزا نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ اس طریقے سے میرے سے ظلم کریں گے تو ظاہر ہے میں نے تو اپنی آواز ہی بلند کرنی ہے نا، میں نے کوئی ملیشیا تو بھرتی نہیں کرنی، نہ تو میں نے کوئی دھرنا دینا ہے، نہ میں نے کوئی گالی گلوچ کا معاملہ کرنا ہے، اور نہ میں نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے۔ میری تو آواز پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے، اور ابھی تو میں نے ابھی وہ بلند ہی نہیں کی، ابھی تو میں نے جسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمارے ریاستی ادارے پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے مولویوں کو یوز کرتے رہے۔ ہم نے یہ ذلیل حرکت نہیں کرنی، کیونکہ آج تک ہم انہی ذلیل حرکتوں کا جو ہے وہ نشانہ بننے کی وجہ سے ہم نے ٹونٹ کیا ہے، تانا دیا ہے ان تمام اداروں کو، تو آج وہ غلط کام ہم خود نہیں کریں گے کبھی۔ انجینئر صاحب، جنہوں نے آپ کے سر کی قیمت لگائی ہے، سر ہم نے دیکھا اور اس کے اوپر معزز ججز کے فیصلے بھی ان لوگوں کے اوپر موجود ہیں کہ وہ جب دھرنا دیتے ہیں، جب احتجاج کرتے ہیں تو کسی کے کہنے پر کرتے ہیں، اس طرح کے فتوے اور فیصلے کرتے ہیں تو کسی کے کہنے پر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جس کے کہنے پر کرتے ہیں وہ متحرک ہے پھر آپ کے خلاف۔ میرا خیال نہیں ایسا ہے، بعض اوقات لوگ سیلف موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ نے فیصلوں کا حوالہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جی تو جی دیکھ لیں پھر ان کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے اور ان لوگوں نے کیا کیا، اور بعد میں عمران خان صاحب کو خیر اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں انہیں، لیکن دیکھ لیں یہاں پہ جو کھرا بندہ ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب آگ لگے گی تو یہ ہیٹ آج تو عوام بھگت رہی ہے، کل پھر یہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی جو باہر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں وائی فائی پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کو چیزیں شیئر کروا کے ان چیزوں کے مزے لے رہے ہیں۔ تو کب تک لیں گے؟ ہم تو بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی برا وقت آ جائے گا اگر یہ لوگ پیچھے انوالو ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ مجھے اس چیز کا ثبوت نہیں ملا، جی اس لیے میں یعنی اس حوالے سے کوئی ورڈکٹ دے نہیں سکتا، میں تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا، اور ظاہر یہ کہ ہم جوڈیشری میں ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے بڑا ڈیٹیل آنسر بھی اس کا جو ہے وہ DPO سے میری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے انہیں بتا بھی دیا، اور پھر میں نے انہیں پرسنل ریکویسٹ کی کہ ہم نے آپ کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں اپلیکیشن دی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہیں کی۔ سر سر اللہ کا ایکشن شکر ہے کل انہوں نے FIR کاٹ دی ہم تمام لوگوں کے اوپر جنہوں نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی اور جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے۔ اچھا FIR آفیشیلی کٹ چکی ہے الحمدللہ۔ جی میں نے دیکھی ہے۔ انجینئر صاحب آخری 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہیں سر، آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم میرا بیسیکلی تو جاب کے دوران میں نے بھلے وقتوں میں ایک پلاٹ لیا تھا اسلام آباد میں 2003 میں اکتوبر کے اندر، اس وقت وہ میں نے تقریباً 35-40 ہزار روپے مرلہ تھا، اور اس وقت کمیٹیاں ڈال کے میں نے ایک 7 مرلے کا پلاٹ لیا تھا۔ پھر ڈیورنگ میری جاب ساتھ ساتھ میری وائف کی قربانی کے، وہ میرے ساتھ نہیں رہتی تھی، وہ جیلم شہر میں رہتی تھی، میں اسلام آباد میں ہوتا تھا، تو ہم نے اپنی انکم سے بچت کر کے پلس کچھ میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا جو انہیں پیسے ریٹائرمنٹ میں ملے تھے، ایک مکان میں نے اسلام آباد میں بنایا تھا، آلموسٹ سمجھ لیں 40,000 روپے تک کرایہ مہینے کا مجھے اس مکان کا مل جاتا ہے، پلس 50,000 کے قریب میری پینشن ہے، یہ 90,000 بن گئے، اور ظاہر ہے گھر میری دادی اماں کے نام پہ ہے، اور ہم ہنسی خوشی گزارا کر رہے ہیں۔ میرے 2 بھائی انگلینڈ ہیں، وہ بھی آپ کا میرے ماں باپ کو خرچہ بھیجتے ہیں، تو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ہمارا اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور میں نے کوئی گاڑی وغیرہ تو رکھی نہیں، میری تو ایک موٹر بائک ہے، اور بڑا لمیٹڈ سے میرے اخراجات ہیں الحمدللہ۔ سر یہ جو یوٹیوب اور فیس بک کی کمائی ہے کدھر جاتی ہے؟ فیس بک پہ تو آفیشیلی ہم نے کوئی پیج کئی سال پہلے بنایا تھا، لیکن آپ پتا ہے وہ اتنا ریسٹرکٹ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پیج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں، یوٹیوب کا ہمارے آفیشیل چینل چل رہے ہیں، تو یوٹیوب پہ ہم نے چونکہ ویڈیو ایڈز تو آن نہیں کیے ہوئے، اس لیے اس سے نامینل ہی ہمیں انکم ہوتی ہے، اور وہی وہ انکم ہے جو ہم اکیڈمی پہ لگاتے ہیں، یعنی ہماری اکیڈمی جو ہے وہ کرائے پہ ہے، پلس اس کے بجلی کا خرچہ، پلس جو 300-400 لوگ آتے ہیں انہیں ہم نے ہر ویکینڈ پہ سنڈے والے دن انہیں سموسا اور دودھ پتی سرو کرتے ہیں۔ یہ تمام اخراجات جو ہے سیکورٹی گارڈز جو نیچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں
یہ آلموسٹ اس میں سے الحمدللہ میٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی مانگنا نہیں پڑتا. سر اللہ آخری سوال آپ سے سر مفتی طارق مسعود صاحب ان کے ساتھ آپ کے بڑے مختلف چیزوں کے اوپر اختلافات تھے, ہم ویڈیوز دیکھتے تھے اور بڑا ایک زبردست ماحول سا بھی بنا ہوتا تھا. ظاہر آپ جیسے عالم سر اگر ڈیبیٹ کریں گے تو اس سے خیر ہی نکلے گی, لیکن انہوں نے آپ کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے سر ایک ایسے ٹائم میں جب ایک گروپ آپ کے خلاف ہوا تھا, اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہوگا؟ جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, ان چند ویڈیوز میں سے جو ملین کراس کر گئی, 1 گھنٹے میں وہ 4-5 ہزار لوگوں نے دیکھی تھی. پھر میں نے اپنے آفیشیل پیج سے اسے شیئر کروایا. ہمارے واٹس ایپ جو گروپس ہیں اس میں آلموسٹ 12 سے 15 ہزار ممبرز ہیں مختلف گروپس کے اندر, ان میں شیئر کروایا. پھر میں نے اس پہ جا کے کامنٹس بھی کیے, وہ کامنٹس بھی انہوں نے ماشاء اللہ پن کیے ہوئے, ان کے ایڈمن سے بھی رابطہ تھا, میں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو. اور یہ بہت بڑا دلیری کا کام ہے. میرے خیال ہے جن لوگوں کا انفلوئنس عوام کے اندر موجود ہے انہیں اس طرح کے معاملات میں بولنا چاہیے. اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ تو واقعہ ابھی بالکل ریسنٹلی ہے نا, آج سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بھی ایک الزام لگا تھا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی کا. تو اس وقت میں اکیلا بندہ تھا جس نے ان کی اس گفتگو کی تعویل کرتے ہوئے, جو کہ پبلکلی سامنے آ چکی تھی, ان کی تو ویڈیو آئی تھی, اس میں 2 طرف رخ نکل سکتا تھا, لیکن میں نے پازیٹیو رخ اس کا اختیار کر کے اور میں نے اس پورے کے پورے معاملے کو کنڈیم کیا تھا جو ان کے خلاف کمپین چلی ہوئی تھی. لیکن ان کا کوئی بھی ان کے فرقے کا عالم دین ان کی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا تھا. میرا تو کسی فرقے میں نہیں ہونا, میرے ساتھ کسی کا کھڑا نہ ہونا یا کھڑا ہونا وہ برابر ہے, لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے اپنے مکتب فکر کے ہزاروں علماء موجود ہیں. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء نے بیعت کی ہوئی ہے, کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہوا. اور اس سے بھی کئی سال پہلے جنید جمشید صاحب پہ جب الزام لگا تو طارق جمیل صاحب بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے, تو میں نے اس وقت بھی یہ سٹانس لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس اخلاص کا پھل مجھے دیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان پہ حق جاری ہوا ہے. سر یہ آپ کی اکیڈمی کے دروازے پر کسی نے ایک بڑی نازیبہ ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ کی نظر سے گزری ہو؟ ہاں جی, وہ نازیبہ جو ویڈیو بنی تھی وہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی, اس شخص کا نام بھی FIR میں آ چکا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, اس طریقے سے جو ویڈیو بناتا ہے وہ کس منہ سے دین کا نام لے گا. تو مجھے تو پرسنلی اس سے فائدہ ہی ہوا ہے کہ میں علماء کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ لوگ دیکھ لیں کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. تو اس سے علاوہ بھی مطلب مختلف چیزیں ویڈیوز میں آتی رہتی ہیں گالی گلوچ کی شکل میں. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں اور وہ گالیاں قرآن میں رپورٹ ہوئیں کہ کافروں نے کس لیول تک جا کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیں, تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تکلیف کو, سیدنا حسین بن علی کی تکلیف کو یاد کر کے یہ تکلیف جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سر, تھینک یو. جزاک اللہ خیر.